नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। नाज़रीन, हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट और इस एक्ट को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या तहफुजात दिए गए हैं इस एक्ट में। हम जानेंगे कि एक चाइल्ड क्या है और हम ये भी जानेंगे कि एक चाइल्ड से अडोलसेंट जो है किस तरह डिस्टिंग्विश किया जाता है, कैसे ये दो डेफिनेशंस हैं और इनके लिए क्या क्या कवानीन बनाए गए हैं। इस मौजू पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं, मीर वजाहत साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी डालसा अनंतनाग हैं और एडिशनल चार्ज कुलगाम का भी उन्हीं को है और अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं एज सेक्रेटरी डालसा। जय साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जय साहब, जैसे कि हमने शुरू ही किया कि आज हम बात करेंगे चाइल्ड और अडोलसेंट की, एडोलसेंट लेबर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये जो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986, इस एक्ट का वजूद कैसे आया और इस एक्ट का क्या बैकग्राउंड है सर? बहुत बहुत शुक्रिया गजाला जी। अगर हम इस कानून को देखें, इस कानून से भी हमें पीछे जाना है कि जब एक मूवमेंट शुरू हुई जहां बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करनी शुरू हो गई। 1857 में एक रोज़ डे सेलिब्रेट किया गया जहां बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक के बारे में बात की गई। फिर तुर्की में एक दिन एज हॉलीडे सेलिब्रेट की गई एंड 1955 के बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया, जो यूएन की मंजूरी से 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई जहाँ बच्चों के हुकूक के बारे में बात होनी शुरू हुई, इनकी पासदारी, और जिसमें चाइल्ड लेबर भी एक ऐसा मामला था जिसके बारे में बात करनी भी ज़रूरी थी और इसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत थी। तो वहाँ से मूवमेंट शुरू हुई। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, आप जानते हैं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने भी एज सिग्नेटरी है इंटरनेशनल जो भी कोवेनेंट्स बने हैं, जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर के एक मेंबर स्टेट हिंदुस्तान भी है। तो एक मूवमेंट शुरू हुई थी आज़ादी के बाद ही कि बच्चों के जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ करें, और 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की सूरत में लाया गया। और ये इससे पहले एक कमीशन बना था जिसको गुरु पद्मनाभन कमीशन कहते हैं, जिन्होंने अपने सिफारिशात दी और उन सिफारिशात पे ये एक्ट बना। फिर 1987 में नेशनल पॉलिसी बनी फॉर चाइल्ड लेबर, फॉर चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनी। और सबसे पहला जो मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि हम सबसे पहले जो हैज़ार्डस वर्क प्लेसेस में हैं उनसे बच्चों को निकालें, उनको फिर ट्रांजिट स्कूल्स में डालें, उनको रिहेबिलिटेट करें। और अब सबसे बड़ा जो हमारा कानून है, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें भी ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जहां आर्टिकल 23 और 24 में भी तज़किरा किया गया है कि जो भी काम करने वाले लोग होंगे उनको एक डिसेंट एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस मिलना चाहिए। और 24 में स्पेशली आर्टिकल 24 में ये कहा गया था कि किसी भी 14 साल से कम उम्र बच्चे को हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज में, हैज़ार्डस वर्क प्लेसेस या प्रोसेस में नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। ये बैकग्राउंड था एक्ट का। 1986 से ये लागू हुआ और इसमें एक ड्रास्टिक अमेंडमेंट जो 2016 में आई और इसका टाइटल भी चेंज हुआ, जिसमें एक और जुमरा चाइल्ड के साथ ऐड किया गया, एडोलसेंट ऐड किया गया। और अब इस एक्ट को चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट से नाम जाना जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि इसमें 2016 में इसमें एक तरमीम हुई है जो कि एक ड्रास्टिक जिससे चेंज आई। हम पहले बात करेंगे, जैसा हम जानेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि चाइल्ड इस एक्ट के तहत किसको कहा जाता है और एडोलसेंट को जो तरमीम लाकर इसमें ऐड किया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है?
चूंकि चाइल्ड जो कि इसकी अपनी डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है, चाइल्ड वो बंदा है जिसने अपनी 14 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। तो इसका भी एक बैकग्राउंड है। अगर हम यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के बारे में बात करें, उन्होंने चाइल्ड को डिफाइन किया है और चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया है, जिनकी ये कोशिश रही कि जो कंपलसरी एजुकेशन वाला हिस्सा है वो हर मुल्क का अलग अलग एक सतह है जहां पर किसी स्टैंडर्ड तक उनको तालीम देनी है और किस उम्र तक उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में है कि 8वीं जमात तक और 14 साल की उम्र तक कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देनी है, जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था और बाद में फंडामेंटल राइट बशक्ल आर्टिकल 21A की सूरत में 2009 से नाफिज है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में भी जो कवानीन है उसके हिसाब से और जो ये इस एक्ट की डेफिनेशन के तहत चाइल्ड वो हर बंदा है जिसने अपनी 14 साल अभी मुकम्मल नहीं किए हैं। तो जो दूसरा इसका हिस्सा है जो 2016 के बाद ऐड किया गया वो एडोलसेंट है। एडोलसेंट वो बंदा है जिसने अपने 18 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। जो एज ग्रुप है 14 से 18 साल के बीच उनको नौ उम्र हम कह सकते हैं या एडोलसेंट कहते हैं। लिहाजा ये जो कानून है इसमें एक तो बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है और नौ उम्रों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। और मैं आपके साथ एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जब हम एक्ट को देखते हैं इसमें दो हिस्से हैं, वन इज़ प्रोहिबिशन, सेकेंड इज़ रेगुलेशन। पहले है कि बिल्कुल ममानियत है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन मनसूबा बंदी करनी हमें, अगर अलाउ करना है किसी ज़ुमरे में किन शराइत पे करना है वो रेगुलेट करना है, हमें उस पर नजर रखनी है, उसको बाज़ाब्ता आप बिल्कुल एक टेस्ट और फिल्टर करके देखेंगे कि अगर अलाउ करना है किन किन शराइत, किन किन प्रोसेस में, किन किन ऑक्यूपेशन में। जो एक्ट के जो हिस्से हैं, अगर एक्ट के हम हिस्से देखें, एक्ट में शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी है जिसमें हैजार्डस इंडस्ट्रीज और हैजार्डस प्रोसेसेस, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस के बारे में लिखा गया है, जहां पर ममानियत है। एडोलसेंट्स मतलब 14 साल की उम्र तक तो बच्चा कोई भी काम कर ही नहीं सकता। और जो 14 से 18 साल के जुम्मे में आते हैं, नौ उम्र या एडोलसेंट जो आते हैं, वो कर सकते हैं काम, अलबत्ता हैजार्डस में नहीं कर सकते हैं जी। लिहाजा इसमें ये डेफिनेशन क्लास है जो हमें मदद करती है कि बच्चा बिल्कुल इसमें पूरी ममानियत है कि रेगुलेट करने की जरूरत है जी। जैसा हम जानेंगे यहाँ पे कि जैसे अभी आपने कहा कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड कहाँ कहाँ हैजार्डस जगहों पे काम नहीं कर सकता और एडोलसेंट जो है, एडोलसेंट कहाँ कर सकता है और किस उम्र तक कर सकता है। हम जानेंगे कि आए दिन हम देखते हैं कि अगर एक्ट बना है और इसमें बाज़ाब्ता दिया गया है कि हजार्डियस जो भी जगह है, फैक्ट्रीज है पटाखे की या कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, वैसी जगहों पे बच्चों को काम नहीं करने देना है। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कहीं अगर कोई पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई तो वहां पता चलता है कि बच्चे इतने वहां पे इंजर्ड हो गए या बच्चे इतने वहां पे गुजर गए आग लगने की वजह से। और ऐसी फैक्ट्रीज को कैसे डील किया जाता है इस एक्ट के तहत ताकि एक डेटरेंस रहे बाकी लोगों के लिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देयर इज एन कमेटी अंडर द एक्ट जो एडवाइजरी कमेटी का काम करती है, जिनका काम यही है कि वो सरकार को मशवरा दे कि हम किन किन जुमरों को, किन किन प्रोसेसेस और ऑक्यूपेशंस को हैजार्डस के लिस्ट में डाल दें। कानून और जब्त ये है कि चाइल्ड कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर एडोलसेंट कर सकता है, अलबत्ता हैजार्डस नहीं कर सकता है। बच्चा कोई काम कर ही नहीं सकता है, इस पे ब्लैंकेट बैन है, बिल्कुल ममानियत है। अब एडोलसेंट 9 उम्र कर सकता है, अलबत्ता हैजार्डस नहीं कर सकता है। दो हिस्से हैं शेड्यूल जो एक्ट के हैं, एक में प्रोसेसेस के बारे में है, जो अमले हैं, दूसरे में ऑक्यूपेशंस के बारे में है, जिनमें ये 9 उम्र काम कर ही नहीं सकता है। अभी तकरीबन 86 प्रोसेसेस एंड 132 ऑक्यूपेशंस है जिनमें बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनकी शरह देखें, ये उमूमन वही काम है जहां खतरा लाहक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़्यादा लेनी है, क्योंकि बच्चा कमसिन होता है, अपने आप का उतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता है जितना कि एक अडल्ट कर सकता है। लिहाजा उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकारों ने और जो कानूनदानों ने और कानून साजिया ने
یہ طے کیا ہے کہ نو عمر ایڈولسنٹس ہیزارڈس میں کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس قسم کا احتیاط برت نہیں سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ تو ایک بڑا چیلنج ہے جہاں پر جو اس سے متعلقہ جات محکمہ جات ہے جو پینلٹیز انفورس کر سکتی ہے, جو پروسیکیوشنز انفورس کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایک جرم ہے جو انڈر سیکشن 14 آف دس چائلڈ لیبر اینڈ ایڈولسنٹ پروہیبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے. اگر کوئی بچہ نو عمر ایڈولسنٹ کسی ہیزارڈس انڈسٹری میں کام کرتا ہے, اس کی سزا منیمم 3 ماہ ہے جو 2 سال تک ہو سکتی ہے, اور جرمانہ 20,000 سے لے کر 50,000 تک ہو سکتا ہے. لہٰذا وہاں پہ جو معاملہ محکمہ جات ہے جو ان کو متحرک ہونا ہے, اس پہ کارروائی کرنی ہے اور اس پہ پینلٹیز بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ کوئی بھی بچہ اگر کہیں پہ بچہ تو کوئی امپلائی ہو نہیں سکتا, 9 عمر کو اگر امپلائی کرتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہیزارڈ ہے, وہاں پہ جو امپلائر ہے اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک رجسٹر مینٹین کرنی ہے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے کن گھنٹوں میں کام کر رہا ہے اور کیا کیا اس کے تحفظ کے لیے ہم نے رکھے ہیں, اور اس کی ویل بینگ کے لیے پینے کا پانی, ریسٹنگ پلیس, ہوا اچھی, لائٹ اچھی, بجلی, سردی اور گرمی کا انتظام, یہ ساری چیزیں رکھنی ہے. اور ایسے جو اس کو امپلائی کرتا ہے اس نے نوٹس دینی ہے کہ متعلقہ اس ڈسٹرکٹ کے لیبر افسر کو کہ میں اس 9 عمر کو امپلائی کر رہا ہوں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جن کو روب عمل لانے کی ضرورت ہے, اور زمینی سطح پر ان کو روب عمل لانے میں بڑی کمی دکھ رہی ہے, جس کو شاید اسی لیے یہ پروگرام بھی ہے, ہم آگاہی دے, یادداشت بھی دلائے ان متعلقہ افسران کو, یادداشت بھی دلائے ان امپلائرز کو جو امپلائی کرتے ہیں ایسے 9 عمر لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جی صاحب, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ایڈولسنٹ آپ ہیزارڈیس فیکٹری میں یا ہیزارڈیس پلیس میں امپلائی کرتے ہیں, ان کو آپ نے باضابطہ ایک لیبر آفیسر جو ہے, لیبر آفیسر کنسرن جو ہے, وہاں آپ نے باضابطہ ان کو انفارمیشن نوٹس 30 دن کے اندر نوٹس دینی ہے ان کو. جیسے کہ ہم اگر دیکھیں, میں خود بھی اسی شعبے سے ہوں, تو لیبر کورٹس میں ایسے چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ کیسز کہیں آتے نہیں ہیں, رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے, اس ایکٹ کو عملایا جا رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ. اگر عملایا جا رہا ہے تو ایسی کئی ساری جگہ ہیں جہاں پہ چائلڈ لیبر ہو رہا ہے. ابھی ہم اگر اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلے, باہر جا کر ہم ابھی بسز پہ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کنڈکٹرز بنے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے کوئی ایڈولسنٹ نہیں ہے, چائلڈ ہے, 13 سال کا 14 سال کا بچہ بالکل گاڑی پہ کھڑا ہو کر گاڑی کو پکڑ کر ایک دم جھول رہا ہے, جھولا بھی اور اپنا روزگار بھی کما رہا ہے, اور ہزاروں ہمارے افسران آس پاس سے گزر رہے اور دیکھ رہے. ویسی چیز میں, ویسی صورت میں اگر ہم خود بھی دیکھتے ہیں, ویسی صورت میں اس ایکٹ کو ہم کیا بولیں کہ یہ خامیاں ہیں کہ یہ ایکٹ کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر صرف ایکٹ ہے, یہ ایکٹ تب ہے جب اس کو روب عمل لائے جائے گا, ادروائز یہ کاغذی گھوڑے دوڑانے کے برابر ہے. تو لہٰذا جو متعلقہ محکمہ ہے, میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ بڑی ساری NGOز بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. ہماری اس یونین ٹیریٹری میں بھی چائلڈ لائن ہے, ایک ہیلپ لائن ہے, جہاں پہ کوئی بھی بچہ ان سٹریس یا کوئی چائلڈ سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اس کو فون کر کے ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں. اگر ان کو قانونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی کوآرڈینیشن, اشتراک ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کے ساتھ ہے, وہ ان سے پوری معاونت طلب کرتے ہیں. میں نے تجربہ اننت ناگ اور کلگام میں کیا ہے جہاں ہماری پوری کولیبریشن ان کے ساتھ. البتہ جو محکمہ لیبر ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں سٹاف کی کمی ہے اور ول کی کمی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو سینسٹائزیشن اس حد تک نہیں ہے کہ کیسے اس میں کارروائی کی جا سکتی ہے, جبکہ اس ایکٹ کے تحت جو بھی جرم ہے وہ کوگنیزبل ہے, جس میں پرچہ لگ سکتا ہے, FIR کٹ سکتا ہے, تو پولیس FIR درج کر سکتی ہے. تو یہ FIR درج کرنے کے لیے کوئی بھی NGO جو چائلڈز کے ریلیٹڈ کام کرتی ہے, یا اگر کوئی فلاحی کوئی ایسا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کرتی ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں.
آپ وہ قانون کو روب عمل لا سکتے ہیں بائی انسٹیٹیوشن آف کیس جو پولیس تھانے میں درج ہوگا، کیونکہ جرم کاگنیزبل ہے، جس میں بالکل پرچہ چاکیدگی ہو سکتی ہے. لہذا لیبر افسران کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے، جو اس میں اصلی پائیوٹل ہے. کیونکہ اگر ہم عدالتوں میں یا لیبر کورٹوں میں دیکھیں گے کیس آئے ہیں، وہ تبھی آئیں گے نا جب لیبر افسران متحرک ہوں گے. تو ان کو اس لیول کی سینسٹائزیشن ان کو کرنے کی حساسیت ان میں وہ پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اگر ہم چائلڈ لیبر کو دیکھیں، اس میں بڑے سارے معاملات ہیں جن وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ غریبی. بچہ جب اپنے فیملی کی غربت سے گزرتا ہے، وہ نہ صرف اپنا معاش تلاش کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کے لیے بھی معاش تلاش کرتا ہے. تو یہ مجبوری اس کو دھکیلتی ہے کہ وہ چائلڈ لیبر میں جائے. تو پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس ایونیوز نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، تعلیم حاصل کرے جو اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ذریعہ معاش اور اپنے فیملی کے لیے ذریعہ معاش تلاش کرے، تو لہٰذا وہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو غریبی سب سے بڑی عمومی وجوہات ہے جس وجہ سے چائلڈ لیبر پریولنٹ ہے. اور یہ صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں، یہ عالمگیر معاملہ ہے، پوری دنیا میں ہے. اٹس دا بگیسٹ چیلنج. اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں تقریباً 180 ملین بچے ہیں جو ہندوستان میں چائلڈ لیبر میں ہیں. جی. اور اس میں جو 6 سے 14 کے میں ہے وہ تقریباً 90 ملین ہے. لہذا غریبی کے بعد جو عمومی وجوہات چائلڈ لیبر کے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی، تعلیم کا فقدان ہے. ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہذا ان کو تعلیم کے فائدے کے بارے میں نہیں پتا ہے، لہذا بچوں کو بھی نہیں دیتے ہیں. فیملی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے بعد جو سوشل ملیو ہے، جو سماجی ایک نظریہ ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم نے چائلڈ لیبر کو تسلیم کیا ہے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل ول، حالانکہ ایک لیجسلیٹو ایکٹ ہے جو انفورس ہے، نیشنل پالیسی ہے ہماری اگینسٹ چائلڈ لیبر، وہ بھی ہے. پولیٹیکل ول تو ہے، البتہ کمی کہاں ہے؟ وہ ہے اس کو روب عمل لانے کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. بالکل اس کی روح سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت. جی. جیسا اب ایک اور ایشو ہے جو میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ٹریفک سگنلز پہ کافی سارے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ بہت کم تعداد میں ہوتے تھے. آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھیں ہماری یوٹی پہ ہر سگنل پہ بچے بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس سردی میں بنا جوتوں کے، بنا چپل کے وہ ننگے پیر چل رہے ہوتے ہیں. اور سیم ویسا ہی کہ ہم لوگوں کی نظروں سے وہ بچے گزرتے ہیں. ہم کتنے سارے افسران ہمارے یا کتنے سارے ہمارے قانون دان جو گزرتے ہوں گے اور جو دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز میں کمی آنے کے بجائے اس میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. کیا یہ ایک ایسا مافیا ہے جس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کو ٹچ کرنے کی، یا کچھ اور ہے کہ ہمارا مین پاور، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا مین پاور جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا ویسا نہیں ہے؟ اگر بیگنگ کی بات کریں، بھیک مانگنے کی بات کریں، یہ چائلڈ لیبر کی سب سے شدید ترین عمل ہے. جو چائلڈ لیبر کی شدید ترین عملوں میں ایک عمل یہ بھی ہے، جیسے بچوں کو پروسٹیوشن میں ڈھکیلنا یا بھیک منگوانا. تو لہذا وہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کو جان بوجھ کر ننگے پیر رکھتے ہیں. کبھی حد یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایمپوٹیشن بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ ان پہ ترس کھائیں اور ان کو بھیک دیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہاں ہی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں ہے، جہاں پر بچوں کو لیا جاتا ہے، چرایا جاتا ہے، ان کے پھر کچھ اجزاء کاٹے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے ان سے وہ شفقت کر کے ان کو بھیک دیں. تو لہٰذا اس میں دو طرز کے رول ہے. ایک جو سماجی رول ہے، اس میں ہمیں اس بیگنگ کو انکریج نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کو پیسہ نہ دے. آپ اس بچے کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ اس مافیا کو دے رہے ہیں جو اس کے پیچھے چلا رہا ہے.
تو نمبر 1 اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کھانے پینے والی چیزیں دے دیجئے. اپنی گاڑی میں 2 روپے 5 روپے کا بسکٹ کا ڈبہ رکھ لیجئے, کیلا رکھ لیجئے, وہ دے دیجئے, کیونکہ وہ ان کے نفس میں جائے گا, پیسہ مافیا کے پاس نہیں جائے گا. دوسرا رول یہ ہے کہ وہ سرکاروں کا رول ہے, ایگزیکٹو کا رول ہے, پولیس کا رول ہے, جو معاملے کو دیکھتے ہیں ہر بیٹ پہ. اگر ایک بیٹ افسر پولیس کا ہوتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ایسی چیزیں نہ ہو. یہ بھی جرم ایک بمبئی بیگنگ ایکٹ اس کی ایک بیسک قانون تھا جو لایا گیا تھا, جس میں شروعات میں ان بھیک مانگنے والے بچوں کو بھی سزا دی گئی. بعد میں اس میں یہ ججمنٹ آئی کہ بچوں کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اس دلدل سے نکال کر ان کو اچھی جگہ پہ ہمیں رکھنا ہے. سزا اگر دینی ہے, سزا ان کو دینی ہے جو ان کو بھیک منگوا رہے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے. لہذا جو ایگزیکٹو کا, جو سرکاروں کا کام ہے, یہ ہے کہ اس کو روکا جائے. پولیس بھی بڑا اس میں رول ادا کر سکتی ہے. جتنے بھی آفیسرس ہیں, ایس ایس پی صاحبان ہیں, وہ اپنے آل ایس ایچ اوز کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں, جو انٹرن بیٹ افسرز کو دے سکتے ہیں کہ ہر بیٹ پہ آپ دیکھیں کہ بیگنگ کے واقعات اگر ہوتے ہیں آپ تہ تک پہنچے کہ مافیا کہاں سے کیسے چل رہا ہے, تو موقع پر اس کو روکے اور جو اس کی تہ ہے وہاں تک پہنچے, تاکہ اس مافیا کو کریک کیا جائے اور ان پہ بالکل جی ان کو بند کیا جائے. لہذا بیگنگ بھی ایک ورس فارم آف چائلڈ لیبر ہے, جس کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بچے اس میں ملوث ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس کے پیچھے مافیا ہے ان پہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور سر, ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ایسے ڈپارٹمنٹ جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے یا کافی ساری ایسے ڈپارٹمنٹس جو ان بچوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, ان میں بیداری لانی اس ایکٹ کے متعلق, اور ان کو باضابطہ ایک ٹرین کیا جائے. کیونکہ سر ہمارا پروگرام جو ہے یہ بھی ایک حصہ ہے, اور ہمارے دوردرشن کے ہی ذریعے کافی سارے لوگ, کافی سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ضروری ہے کہ ان میں بھی بیداری آئے, تب جا کر یہ چیزیں جو ہے وہ عملائی جائیں گی. سر بالکل یہ منشور ہے لیگل سروس اتھارٹیز کا, خواہ وہ تعلقہ لیول پہ ہو, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, یا اسٹیٹ لیول پہ ہو, یا نیشنل لیول پہ نالسا کا. یہ ان کا منشور ہی ہے کہ وہ قانونی آگاہی کریں اور جو انصاف تک رسائی ہے اس کو ممکن بنائیں. وی ہیو ٹو گیو ایکسیس ٹو جسٹس. ہر قسم کی جسٹس کی ہمیں رسائی دینی ہے, خواہ وہ اقتصادی ہو, سماجی ہو, یا کسی بھی طرز کی ہمیں انصاف تک رسائی دینی ہے, جس میں اہم جز یہ ہے کہ آگاہی کرنا. ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں جہاں ہم اس وقت کاربند ہے, کام کر رہے ہیں, وہاں ہم ایسی اویئرنیس کرتے ہیں. اویئرنیس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی پیش رفت ہو. ہم میریکلز ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے, البتہ چھوٹے بیبی سٹیپس اگر ہم لینا شروع کریں, جو افسران متعلقہ اس سے ہے, پولیس ایڈمنسٹریشن, جو اسپیشل دفتر ہے, محکمہ جات ہے, اس چیز سے ڈیل کرتی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں اگر کریں تو اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک ایکشن پلان بنائیں, ایک ٹاسک فورس ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کریں, تو ہم ایسی کام کرتے ہیں جہاں ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کولیبریشن کرتے ہیں. کہیں کہیں تو کسی معاملوں پہ کچھ ٹاسک فورس کو بھی انفورس لایا ہے. بڑے سارے معاملہ جات ہیں, ہماری کوشش جاری ہے. جی جیسا اگر دیکھا جائے یہ بچے جو ہے مطلب بیگنگ کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں بچے, یہ کل کو پھر کافی سارے باقی کرائمز میں بھی چلے جاتے ہیں, جیسے ڈرگ پیڈلنگ وغیرہ. یہ سارا کچھ دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے اس چیز میں بھی آج کل یوز کیے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی سے اس سارے مسئلے پہ کام کیا جائے تو کل کو یہ بچہ جو ہے, اس بچے کا بچپن اس سے چھن نہ جائے, اور یہ ابھی اگر بیگنگ کر رہا ہے تو کل کو یہ کسی اور کرائم میں, کسی بڑے کرائم میں نہ پھنس جائے. بالکل صحیح ہے. بچہ جب چائلڈ لیبر میں آ جاتا ہے یا نوعمر چائلڈ لیبر میں آتا ہے, جس میں بیگنگ کا بھی ایک حصہ ہے, تو وہ نہ صرف اپنے ہیپی چائلڈہڈ کے ساتھ کھیلتا ہے, اپنے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے, اپنی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے, بلکہ وہ ایسا وی آر لوزنگ ہیومن کیپٹل. اس سے ہیومن کیپٹل لوز کرنے سے ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو اگر کسی ملک کی نیت دیکھنی ہو, وہ دیکھنا ہے کہ ان کا رویہ بچوں کے تئیں کیسا ہے, ان کی کیا پالیسی بچوں کے لیے ہے. کیونکہ بچہ اگر آج ہے, یہ کل بڑا ہو کر ایک
ذمہ دار شہری بنے گا اور بچے کی نشوونما کیسی ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، جسم کیسا ہے، صحت کیسا ہے، وہی بتائے گا کہ ملک کا ذہن کیسا ہے، صحت کیسا ہے اور ملک کیسا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے جو ہمیں کرنی ہے، ہم نہ صرف بچے کو تعمیر کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو تعمیر کر رہے ہیں۔ جی صاحب، آپ کا ایک میسج ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے پروگرام کے ذریعے۔ بالکل، اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ میں نے بات کی ہے، تو آج بھی وہی کہوں گا کہ یہ اب اختتام بھی اسی بات پہ ہوا کہ جس قوم کے بچے نہیں خوددار اور ہنرمند، تم اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ اور اگر ہمیں اچھا ملک اور اسٹرانگ ملک چاہیے جہاں پہ ہیومن کیپٹل ہو، ہمیں بچوں کو بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں ہم ان کو ہیپی چائلڈہڈ، تعلیم اور ان کے فزیولوجیکل اور جو سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے ان کے سوچیں، فکر کریں، ان کی بالغگی کی فکر کریں، ان کی حقوق کی پاسداری کریں، اور جہاں پر چائلڈ لیبر کو بالکل بھی ہم گوارا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں میں کامیاب ہوں گے، ہم اپنے ملک کو تعمیر کریں گے، اور ہم اپنے ملک کے جو معمار ہے بچوں سے تلاش کر کے کہیں گے یہ ہمارے معمار ہے جو ہمارے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جج صاحب نے جیسے کہا اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ایک بچہ ہی اپنی قوم کا معمار ہوتا ہے۔ واقعی میں جب ایک بچہ اچھی تربیت پائے گا، اچھی ایجوکیشن پائے گا، وہی بچہ کل کو آپ پوری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس بچے پہ ہر انسان فخر کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس میں جو بچے ہوں جو چائلڈ لیبر میں مبتلا ہوں یا کسی اور چیز میں مبتلا ہوں، ہمیں باضابطہ ان کی مدد کرنی چاہیے، کہیں آگے آنا چاہیے، اور جو بھی ایجنسیز ان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں ان تک یہ میسج پہنچانی چاہیے کہ کہیں پہ کسی بچے کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا کسی بچے سے چائلڈ لیبر کروائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک اولی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کام کریں۔ کیونکہ اگر ہم آج کسی بچے کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا بہت اچھا اجر دے گا اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ ناظرین، ایسے ہی ایک اور موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔